अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए आज यकीनन एक बहुत बड़ा अदालती रिलीफ का दिन था, जिसमें उन्हें कई केसेस के अंदर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको अलकादर ट्रस्ट केस में 17 मई तक की अबूरी ज़मानत दी गई है, जबकि दीगर केसेस में उनकी ज़मानत हुई है। साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि 9 मई के बाद, यानी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उसके बाद जो भी मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी 17 मई तक नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि 3 ऐसे केसेस हैं जो कि लाहौर के हैं, उस हवाले से भी उन्होंने समाअत भी की और उसमें उन्होंने पीर तक की अबूरी ज़मानत दी है, यानी जब तक वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हो जाते, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसीलिए हमने देखा कि पंजाब पुलिस के दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे। अच्छा, आज इन तमाम डेवलपमेंट्स में, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब थी, जो मुखालफीन थे इमरान खान साहब के, वो कह रहे थे कि उन्हें अंदाज़ा है, क्योंकि वो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान साहब को सहूलतकारी जो है फराहम की जा रही है। बहरहाल आज काबीना का इजलास 2 मरतबा हुआ और जो दूसरी मरतबा हुआ उसमें एमरजेंसी के निफाज के हवाले से भी जो है वो मशवरा किया गया, लेकिन बहरहाल उसको मौखर किया गया। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि जो काबीना में शामिल जमातें हैं वो अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में रैलियां भी निकालेंगी। इसके साथ साथ पीडीएम का इजलास हुआ, जिसके बाद हमने मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो काफ़ी गर्जे बरसे भी और उन्होंने कहा कि डंडों का या लाठी का जो जवाब है वो लाठी से दिया जाएगा, मुक्कों का, रोड़ों का और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर के रोज़ भरपूर धरना भी दिया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, खुसूसन वो फैसला जिसमें इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दिया गया था, जो कि 9 मई को हुआ। एक तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आप ये जानते हैं कि इतवार के रोज़ जो है वो 14 मई का दिन है, यानी पंजाब में जो इलेक्शंस कराने की तारीख का दिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है। पीर को क्या होता है इस हवाले से ये भी देखना होगा। और 16 मई को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से समाअत भी मुकर्रर कर ली है। यानी तमाम तर सियासत इस वक्त अगर आप देखें वो अदालत के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के काउंसिल हैं बैरिस्टर गौहर खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ तशरीफ फरमा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर, वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर गौहर फरमाइएगा, एक तो ये था कि जो कानूनी टीम है उनको तहरीरी फैसला दे दिया गया इमरान खान साहब की, लेकिन अभी तक वो अहाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना नहीं हुए हैं जमान पाक की तरफ। फरमाइएगा अब क्या कार्रवाई है जो बाकी है? देखिए, इस वक्त भी खान साहब जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब की कोर्ट के अंदर है और मैं कोर्ट के बाहर हूँ, क्रिमिनल ब्रांच में। वो डॉक्यूमेंटेशन में हम सारे बिजी हैं। वो आपका फोन आया तो इसको आंसर किया। ये बेसिकली होता तो ये कि कोर्ट पहले ऑर्डर करती है, उसके बाद जजेस के दस्तखत हो जाते हैं, तो इसके एक प्रोसेस है। फाइलें जब मुतालिका ब्रांच को वापस चली जाती है तो डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम लगता है और सर्टिफाइड कापी मिलने के बाद और मचलका जमा करने के बाद बेल का एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने ऑर्डर तो पढ़ ली है और बाकी जो मुखालिफ पार्टी हैं उन्होंने भी पढ़ ली है। ऑर्डर तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह एक हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ से रवाना हो। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, ये फरमाइएगा, आज यकीनन एक लैंडमार्क दिन है इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बहुत सारे केसेस के अंदर ज़मानतें अबूरी जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। ये फरमाइएगा कि तनकीद की जारी है हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से, और उन्होंने ये कहा भी है आज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर, यानी पीडीएम ने तो कह दिया है कि वो धरना भी देगी। इस तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि अदालत जो है वो बेइंतहा रिलीफ फराम कर रही है, ये रिलीफ दूसरों को नहीं मिली थी जितनी इमरान खान साहब को दी जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के लिए तो तशक्कुर का दिन जरूर है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि आप कानून की बालादस्ती का दिन है। देखो, इस अदालत से हमें वशियाना तशद्दुद के तरीके से हमें गिरफ्तार किया गया था। इस अदालत के दरवाजे तोड़े गए थे, यहाँ के शीशे तोड़े गए थे, सब कुछ बड़ा नुकसान हो गया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है और गैर कानूनी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस अदालत में हम 100 से ज्यादा केसेस में इस अदालत के सामने बार बार आए हैं और हमने अपना सर इस अदालत के सामने खुम किया है
کہ جی جو عدالت کا ہوگا اس کے اخترام میں پیش ہوں گے، تو آبویسلی عدالت نے ریلیف ہمیں کوئی فیور کر کے نہیں دیا، بس قانون کے مطابق ریلیف دیا ہے۔ یہ کئی مرتبہ کئی سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ آپ کو ہراس کر سکتی ہے، تو عدالت فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن کے لیے ضرور ایسے آرڈر پاس کرتی ہے کہ آپ ان کو اریسٹ نہ کریں، آپ ان کو ہراس نہ کریں۔ اچھا، آج مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک موقع کے اوپر یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ روسٹرم پر پیش ہوئے، ان کوٹ یہ آ رہا تھا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، یہ ملک کی بربادی ہے، رانا ثناء اللہ میری گرفتاری کا بیان دے چکے ہیں، تو اس سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے پھر گرفتار کر لیا گیا یا مجھے ضمانت نہ دی گئی تو حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، اس تناظر میں انہوں نے نہیں کہا تھا۔ بیسیکلی خان صاحب جو ذکر کر رہے تھے یہ ہوا، جج صاحبان بھی اس بات پہ بڑا مطلب ہے کہ غم و غصے کا اظہار کریں کہ کیوں ہمارے ملک میں تشدد ہو، کیوں ہمارے جو چاہے وہ پبلک ہو، پرائیویٹ ہو، فوج کی ہو، یہ سارے ہمارے ہی مونومنٹس ہیں، ہماری ہی بلڈنگز ہیں، تو کیوں لوگ اس کو نظر آتش کرے۔ اور سارے کورٹوں نے کہا کہ سختی سے نمٹنا چاہیے، اور ہم سب تو تشدد کا مطلب مذمت کرتے ہیں، لیکن جس تناظر میں خان صاحب نے کہا وہ یہ تھا کہ اس ملک کے حالات دیکھو، وہ جس طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کر لیا، تو اس کے وہ تو کہہ رہے کہ میں نیب میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، جب میرے سامنے کوئی ایسا وقوع ہوا ہے اور میرے سامنے یہ خبر لائی گئی ہے کہ میرے جو ورکرز ہیں اس پہ تشدد ہو سکتا ہے، یہ میرے ورکر جو ہے کسی ریلی میں تشدد کر سکتے ہیں، تو میں وہ ریلی کال اپ کرتا ہوں۔ لیکن یہاں اس بات کا تھا جس انداز سے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، تو میں نے تو نہیں، میرے پاس تو کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، تو یہ لوگوں کا ایک ری ایکشن ہوگا، تو انہوں نے خود اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اندازہ یہی ہے کہ اب ہمیں کول ڈاؤن کرنا چاہیے، تو ان کا مقصد یہی تھا، اور کورٹ سے یہی ہم ریلیف مانگ رہے تھے کہ ایک اور دیکھو خان صاحب نے جس کا ذکر کیا اس کی میں ایک اور مثال دے دوں کہ ایسا وزیر داخلہ جو یہ کہتا ہے کہ یا آپ رہو گے یا میں رہوں گا، اور وہ کہتے ہیں آپ لوگ سب مل کر کے جو کرنا ہے کر لے، 14 کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر 23 کروڑ عوام کے حقوق کا آمین وزیر داخلہ ہو اور ان کی ایسی سٹیٹمنٹ ہو، تو لوگوں کو تو اس پہ ضرور تعجب ہوگا۔ اچھا، لیکن بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کیونکہ جنرل صاحب سے بھی ذرا میں اوپننگ ریمارکس لینا چاہوں گی، لیکن کئی جگہ آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے بھی اپنے میسیجز کے ذریعے یہ کہا ہے، جو کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا، یا ان کے لوگ بھی کہتے آئے ہیں ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب، پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو مبینہ آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے تو دوسری طرف ان پر تشدد کارروائیوں کا جس کی مثال پاکستان میں کم از کم پہلے ہم نے نہیں دیکھی، اور جس کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ آج تو بلکہ گزشتہ روز سے میں کہوں گی عدلیہ نے پہلے معزز سپریم کورٹ نے اور اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، دونوں کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ جو ان کی گرفتاری تھی عمران خان صاحب کی 9 مئی کی، وہ غیر قانونی تھی۔ کل تو کہہ ہی دیا تھا چیف جسٹس نے، تو یہ نفی ہو رہی ہے اس اعلامیے کی بھی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا، which starts off کہ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا، جس کے بعد منظم طریقے سے آرمی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ آئی ایس پی آر کے لیے ایک سبق ہے، یہ ان کو پہلے بھی سبق مل چکا جب انہوں نے اکانومی کے بارے میں کوئی بات کی اور وہ درست نہیں تھی، تو جو آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو اس علاقے میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہ مائن فیلڈز ہوتے ہیں اس میں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، خاص کر جس کا پتہ ہو کہ بعد میں کورٹ میں جانی اور کیا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اس وقت جو کہا وہ چونکہ کورٹ یہ کہہ چکی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانونی، ان کو گرفتار کرنا قانونی ہے لیکن طریقہ کار غیر قانونی ہے، تو شاید اس کی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہو۔ لیکن میں اس بات یہ ضرور کہوں گا کہ جب ایک اپیل کا موقع ہو اور ہائر کورٹ میں جانے کے امکانات ہوں تو گریز کرنا چاہیے حتمی سٹیٹمنٹ دینے سے، اور پہلے بھی جب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہیں آئی ایس پی آر نے وہ الٹی پڑی ہیں، اور آئندہ بھی میں ان کو سجیسٹ کروں گا دیئر ایلڈر کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ جنرل صاحب لیکن ایک چیز میں صرف آپ سے کہنا چاہوں گی، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں، آپ ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کو کہ کم از کم ان جگہوں کو یا ان ایریاز پہ نہ کامنٹ کریں بیکاز دے مائٹ اپیئر ایز مائن فیلڈز، کیونکہ وہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو جب ایک ادارہ جو اتنا کچھ سیکھ چکا ہو، جو کچھ ہوا ہے، پھر نیوٹرالٹی
ए पॉलिटिकल, कम से कम इन मामलात से पहले ही नहीं को रेस करना चाहिए? wasn't that the policy decision? जी, वो तो वो होना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे निशान नज़र नहीं आ रहे। जैसे भी मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि नारे लगाए गए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त नारे जहाँ से शुरू हुए वो तो राइट साइड पे बैठे हैं, और अभी मैं उनको गिनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर जहाँ से नारा शुरू हुआ वर्दी वाला, वो कहाँ पर बैठे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसमें कोई पॉलिटिकल एंगल हो, या किसी के अगेंस्ट, किसी एक पार्टी या किसी एक पॉलिटिकल एंटिटी के खिलाफ कोई बात हो। आप अपना बात करें, जो कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जिस किस्म का ये किया गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, निपटना चाहिए था। लेकिन फिर ये जो दूसरे 2 एरियाज में गए, मेरे ख्याल उसकी जरूरत नहीं थी। आई एम श्योर के दे मस्ट बी रीथिंकिंग अबाउट इट। दे मस्ट बी रीथिंकिंग अबाउट इट। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। आपसे जानना चाहूँगी कि काबीना का एक इजलास भी हुआ आज, उसमें एमरजेंसी के हवाले से बड़ी खबरें थी, अभी खैर उसको भी मौखर किया गया है। ये समझ से बालातर है कि इस वक्त एमरजेंसी की ऐसी क्या सूरत हाल है? आई मीन माशी एमरजेंसी की भी ज़रूरत नहीं है बैरिस्टर साहब, क्योंकि सागदार साहब तो ये कह ही चुके हैं IMF और नो IMF हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। फिर ऐसे क्या मामलात हैं आज? क्या अदालत की रिलीफ देने के हवाले से आप लोगों को लगा कि थिंग्स आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक तो आज यौम सियाह है जहाँ तक कानून की बात। मैं एक वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ। ये मैंने हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड केस देखा जहाँ आपको आपकी अरेस्ट हो चुकी थी, जहाँ आपको रिमांड मिल चुका था और आपको वहाँ बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई। वो गलत थी या ठीक थी या जो भी था, लेकिन ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। और वो किसके डायरेक्शन में हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साल हो गए हैं, उनके जजेस मर गए हैं, पता चला कि मैच फिक्स हुआ था, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ आपके कानून मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। आपके मेरे शहर में आप आए तो सही, जो हमने अरबों रुपया लगा के मेट्रो स्टेशन बनाए, जो हमने रेलवे ट्रैक्स बनाए थे, रेलवे के दफातर बनाए थे, इन्होंने इस मुल्क को 1 रुपए का कोई आज तक चीज नहीं दी। 1 रुपए का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया। और इनका हाल देखें कि इमरान खान के कहने के ऊपर ये मोबिलाइज्ड बॉक्स इन्होंने 20-30 के टोले बना के आगे लगाया गया। अच्छा, और इनको आपने रिलीफ दे दी है। आप कहते हैं कि इनको अरेस्ट ना करें। मुझे बताएं कि कल फिर 109 में और मशवरे में आप किसी को भी नहीं पकड़ेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। मैं एक बात बताऊं, ये जो गेम शुरू हुई है ना, हम इसमें बहुत एक्सपर्ट है। ये मैं बड़ा क्लियर अपने सबको बताऊं कि वी प्लेड दिस गेम। हम पाकिस्तान को इनसे बहुत आगे लेके आ गए थे। पाकिस्तान की सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए और अपने आइन के लिए और अपनी मैशत के लिए ये हम सब कुछ छोड़ के आगे लेके आए। और अगर वापस उसी तरफ से यही गेम होनी है कि जो जत्था लेके आके हमला कर दे किसी कोर्ट में, जो जत्था लेके हमला कर दे किसी सुप्रीम कोर्ट में और उसको रिलीफ मिलेगा, तो देन आई थिंक दिस इज द राइट वे। और हमने अब देख लिया, हमने शायद अपनी गलतियों से सीख लिया है। अच्छा। कि जब हमें बुला के हम कोर्टों में 4-4 घंटे पहले आके बैठ जाते थे और हाथ बांध के इंतजार करते थे हमें सजा दी जाए, वो हमारा तौर और तरीका गलत। लेकिन बैरिस्टर साहब ये बताइए ना कि क्या आप सपोर्ट करते हैं कि आप काला कोट खुद भी पहनते हैं? बैरिस्टर साहब, आप काला कोट खुद पहनते हैं, आपने ये कहा। आप मुझे बताइए कि अदालत के अहाते से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को, यू सपोर्ट दैट? होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए कि रेंजर्स आए और जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, और when he is in the court, like you surrendered yourself, you're there for a bail, it's part of the process जिसके अंदर आप अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दे रहे हैं, तो फिर नादिया मुझे बात बताएं कि अगर प्रोसीजर गलत है या प्रोसीजर कुछ पे उसमें कोई वो है, तो इसका मतलब कि आपने पूरी चीज को नल एंड वॉइड कर दिया, कि आपने किसी डाकू को कोर्ट के अंदर से पकड़ लिया, किसी कातिल को कोर्ट के अंदर से पकड़ लिया। आप मुझे बताएं कि आप कोर्ट के हाथे में पकड़ते नहीं है, पहले नहीं पकड़ते थे? हनीफ अब्बासी से लेकर आपने कितने और लोगों को नहीं कोर्टों के अंदर से पकड़ा? आपने कितने और लोगों को बेल्स कराते हुए जब जाते रहे? आप मल्टीपल लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको आप लोगों ने कोर्टों के अंदर से पकड़ा।
کیونکہ وہ کسی اور کیس میں ان کی طلبی تھی. یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ بھائی کہ آپ نے یہ توڑ پھوڑ کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور آپ نے یہ سسٹم. ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ بلا کے ان کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں رہ لیں. مجھے بات بتائیں کہ آج شام کے 8 بجے تک آپ صبح ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے پناہ آپ نے لی ہے. یہ تو مطلب آپ یہ دس از اے جوک. دے میڈ اے جوک اینڈ اے موکری آؤٹ آف دیس کورٹس. اچھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ایک آئینی بحران سے آج 2017 میں یہ آئینی بحران انہی کورٹوں نے شروع کیا تھا. یہ آج پاکستان اس آئینی بحران میں ہے تو انہی کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے جو آج تک فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ آئینی بحران ختم کرنے کے لیے آپ نے پنجاب کی اسمبلیوں کا الیکشن دوبارہ کرایا تھا, اپنے پاکستان کو ایک اور آئینی بحران میں ڈال دیا. اچھا. آپ کے افواج کو گالیاں دی جو آپ کے ملک میں 70 سال تک دشمن نہ کر سکا, آپ نے وہ کروا دیا. تو بیرسٹر صاحب اب یہ بتائیں نا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے جو پی ڈی ایم کے سربراہ نے بھی دیا. نہیں بیرسٹر صاحب جماعت سے بھی یہ مجھے بتائیں نا, آپ نے کہا جتھے لے کر پہنچ جاتے ہیں, کورٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور اسی لیے اپنے حق میں فیصلے بھی لے لیتے. تو پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ بھی تو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کے لیے جا رہی ہے نا, تو آپ کیا پریشرائز کرنے نہیں چاہ رہے؟ نہیں نادیہ چھوڑ دے آپ سپریم پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے. اگر یہی طریقہ ہے نا انصاف لینے کا تو وی ویل نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. وی پریٹی ویل اکوپڈ فار اٹ. ہمارے پاس طاقت بھی ہے, زور بھی ہے اور ہمیں سمجھ بھی ہے. یہ تو ملک کے دشمن ہے نا, ملک کو تباہ کرنے کے لیے نکلے. ہم اللہ کے شکر تباہ و جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے, لیکن ہمیں طریقے آتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یوں اٹھا کے آپ جس کو دل کرے آپ اٹھا کے ریلیف دے دیں. آپ ہی شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار اٹ. مجھے بتائیں کون سے سوکھ آپ کے پاس سونے کی چمچ سے وہ کھاتا ہے. مجھے آپ بات بتائیں کہ ہی شوڈ بی اینی پرسن, نو پرسن واٹس ایور از ابو لا. اور یہ لا کا سب سے پہلا میکسیمم میں جو پڑھایا جاتا ہے اب جنرل صاحب آپ کی پوری بات سن کر کچھ کہنا چاہ رہے بیرسٹر صاحب؟ جب سلیکٹیو جسٹس ہوتی ہے تو وہ سپورٹ کرتی ہے ان جسٹس کو, اور وہی آج ہو رہا ہے. اور وہی جب سے پنجاب کی اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا وہ ری الیکشن تب سے یہی ہو رہا ہے. اوکے بیرسٹر صاحب, اگر یہ کام بند نہیں ہوگا تو پاکستان کو ہر آنے والے دن میں ایک نئے آئینی بحران میں آپ ڈال رہے ہیں. جی دیکھیں, میں قانون کا ماہر تو نہیں ہوں, قانونی جواب تو گوہر صاحب ہی دیں گے, لیکن یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا آتا ہے, اس لیے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر کسی پارٹی نے حملہ کیا ہے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر تو انہی کی پارٹی ہے, تو وہ سچ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جی بیرسٹر گوہر, کیا اسی طرح سے معاملات حل ہوں گے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اسٹارمنگ دا کورٹس یا پریشرائزنگ دیم, اسی طرح سے ریلیف حاصل ہوگی؟ اور کیا عام آدمی کو بھی اس طرح سے کبھی ریلیف ملتی ہے؟ یہ سوال تو بچا ہے نا, کیا سب کو اسی طرح سے ریلیف ملتی ہے؟ جی بیرسٹر گوہر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں, اور میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بیرسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک ذاتی اوپینین ہے, اور شاید یہ گورنمنٹ کی نمائندگی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہوگا. میں ضرور یہ کہوں کہ یہ کوشچن اس بات کا نہیں ہے کہ آپ ڈاکو کو پکڑے. یس, عدالتوں سے لوگ اریسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ان کے کیسز میں ہوتے ہیں اور اس کو ہتھ کڑیاں میں کورٹوں کے اندر ہی لگ جاتی ہے. اگر کورٹ آپ کو کنوکٹ کرے تو ہتھ کڑی لگتی ہے, اگر کورٹ کہے میں بیل نہیں دیتا, آپ انوالے, آپ گلٹی ہیں, تو وہ لوگ اریسٹ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ سرنڈر کریں اور عدالت میں جائیں, تو بیرسٹر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے اگر آپ سرنڈر کریں اور کورٹ کے سامنے ہو تو پیچھے سے آ کر کے آپ کو اسی طریقے سے وہ اریسٹ کر کے لے جائیں. تو یہ تو ہمیں جہاں تک ہماری ریلیف کا تعلق ہے, دیکھیں ہوا کیا ہے, ہمارے خلاف پرچے بنے, ہر کیس ہر پرچے میں جہاں جہاں ہمارے علم ہے اس پرچے میں ہم گئے. ہم تو خود عدالتوں میں جا کے درخواستیں فائل کر دی, اور جتنی بھی درخواستیں ہم نے فائل کی تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ 30 کیسز میں ہم نے پرچے بیلیں کروائی ہیں, کیا کوئی اور بھی کیس ہمارے خلاف ہے آپ کے پاس جس کا ہمیں نہ پتا ہو, اگر ہے وہ بھی بتا دیتے ہم کریں. آج بھی ہم عدالت میں آئے ہیں تو جو لاہور ہائی کورٹ کے کیسز تھے اس میں پروٹیکٹیو بیل لیے ہیں کہ ہم اس عدالت میں جا رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یہ ہمارا یہی قانونی حق ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے جو کیسز ہمارے خلاف بوگس بنائے. اچھا لیکن جس کے اوپر جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا نا, جس میں سب ایک دم حیران رہ جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی خفیہ کیسز ہیں, میننگ جس کا علم آپ لوگوں کو نہیں ہو, اس میں بھی ضمانت دے دی ہے. اچھا, اس کا میں آپ کو بتاؤں, روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر نہیں پتا کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے, میں عدالت جا کے ایسے نہیں کہہ سکتا کہ سر مجھے پروٹیکشن دے جائے, پولیس کبھی مجھے اریسٹ ہی نہ کر دے.
تو عدالت ایسے نہیں کیا کرتی. لیکن جو اس کی یہ وقت سچویشن ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر میرے خلاف 1 2 3 4 5 اور وہ بھی آلموسٹ 100 سے زیادہ پرچے ہو جائے اور میں اس میں بیلے کرتا جاؤں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا جی بہت ابویس ہے, میرے اوپر اٹیک بھی ہو گیا, میرے اوپر گھر میں مجھے تو شخانہ کے کیس میں جج بلا رہا ہے, 5 دن بعد بلا رہا ہے, وہ آ کر کے میرے گھر پہ دعوے بول رہے ہیں, میرے بندوں کو ارسٹ کیا. اسی طریقے سے وارنٹ ایگزیکیوٹ ہوتے جو انہوں نے پہلے ایگزیکیوٹ کیے تھے اور پہلے جو انہوں نے تو شخانہ میں پہلے والے مرتبہ کیا تھا, کیا ایسے ہوتے ہیں. ایسی سرکمسٹانسز میں عدالتیں ہمیشہ اوور آل سرکمسٹانس کو دیکھ کے یہ کہتی ہے یس اس بندے کو تا وقت یا نہ گرفتار کرو, بلکہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اس کو آپ ارسٹ نہیں کریں گے جب تک عدالت سے اجازت نہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ عدالت اس کا یہ کرتی ہے کہ میک شور کرے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہ ہو اس اکیوز کی, اور اس اکیوز کی جو کہنا چاہتا ہو کہ میں عدالت میں جا کے سرنڈر کروں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں. تو ہمیں کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف نہیں ملا, ہمیں وہ ریلیف ملا جو قانون کے مطابق اگر ایسے کیسز ہو ان سب میں ملتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب دیکھیں یہ تو ایک معاملہ تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا کہ کس طریقے سے وہ عمل میں لائی گئی اور اس کے بعد جتنی ضمانتیں ہوئیں, لیکن جو سب سے میں کہوں گی اس وقت معاملہ ایٹ ہینڈ ہے کہ گرفتاری کے بعد جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی, جس طرح کا احتجاج ہوا, کیا اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف کی قیادت نے بھی اس کو بڑا کنڈم کیا ہے. لوگوں کا پیسفل پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے, بٹ کسی بھی انسان کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ پروٹیسٹ کرے, وہ چاہے پرائیویٹ پراپرٹی ہو, چاہے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو, چاہے کسی لوگوں کو تکلیف دے دے, یہ کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے. خان صاحب نے کل بھی سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ میں ان کمیونیکیٹ ہوتا, میں تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, مجھے اگر پتا ہوتا میں پہلے بھی کہہ دیتا, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب کہتا ہے میں اپنے ریلی کا کال اپ کرتا ہوں اگر مجھے یہ شک ہے کہ یہ وائلنٹ ہو سکتا ہے, تو ہم وائلنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. نہ خان صاحب نے کئی دفعہ آن ریکارڈ ایسی باتیں کہی ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب لائک اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا, جس سے ایک کانوٹیشن یہ ملتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا لا ٹیکنگ لا ان ہینڈ. بہرحال آپ نے کہا ڈسٹنس کیا ہے. جنرل صاحب کیا واقعی انسٹیٹیوشن اس قسم کے جو عمل آیا, کیونکہ کبھی نہیں ہوا نا, انہوں نے خود اپنی جو اعلامیہ تھا اس میں کہا کہ 75 سالوں میں دشمن نے وہ نہ کیا جو ہوا, اور جس طرح سے آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا, جو پروٹیسٹ کی صورت کے اندر سامنے نظر آیا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لال لکیر کھینچ دی گئی ہے جو تحریک انصاف نہیں مٹا پائے گی. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے یا انسٹیٹیوشن معاف بھی کر سکتی ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ناقابل معافی ہے, اور کسی بھی, اور میرا خیال اس کے اوپر بھی کام بھی شروع ہو گیا ہے, لوگوں کی تصویریں وغیرہ اور وہ سارا کچھ حاصل کر لیا گیا ہے. ان لوگوں کو تو ہر صورت میں سزا دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں آرمی تو ایک نیشنل ایسٹ ہے, اور جو آرمی کی تنصیبات ہیں وہ تو ایک سمبل ہیں پاکستان کے دفاع کا. تو اگر اپنے ہی لوگ ایسی چیزوں کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے دفاع کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور وہ چھت جس نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس چھت کو اپنے سر سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو پھر یاد رکھیں کہ کیا ہوا سیریا میں اور لیبیا میں اور یمن میں اور نائجیریا میں اور ابھی سوڈان میں بھی ہو رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی وہاں تک یہ بات پہنچے. تو یہ بات تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, کیونکہ کچھ ویڈیوز اور بھی آ رہی ہیں جس میں کچھ اور شکوک و شبہات بھی ہو رہے ہیں. 2 چیزوں کا دھیان کرنا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میجر کراؤڈ تھے وہ پی ٹی آئی ہی کے تھے, پی ٹی آئی کی ناٹ ریفیوٹ دیٹ, لیکن اس کے اندر کیا اور لوگ انجیکٹ کر دیے گئے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل گروپ ہے جو کہ دیکھ رہا ہے کہ کب ایمرجنسی لگے, کب مجھے موقع ملے ایمرجنسی لگانے کا, تو یہ سارا جو معاملہ ہوا اس میں فائدہ کس کو پہنچتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی آپ کو انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو سی کہ ہو از دی بینیفیشری. تو میں کچھ نہیں کہتا اس سے آگے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ کیا, چاہے وہ جو بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک لائن کراس ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ بحال ہو جائے گی جب لوگوں کو صحیح پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے فوج نے ریسٹرینٹ کیا, اور بجائے اس کے کہ سیدھی گولیاں مار کے لوگوں کو مارتے, انہوں نے جس قسم کا ریسٹرینٹ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن فوج نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ریسٹرینٹ لاسٹ ٹائم تھا, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, تو دوبارہ کوئی اس قسم کی کوشش نہ کریں. جنرل صاحب آپ پر امید ہیں کہ یہ لائن بحال ہو جائے گی؟ That says it all.
جی دیکھیں اس میں بہت ضروری ہے کہ جو اصل میں پوری سچویشن جو ہے نا اس میں 5 سٹیک ہولڈرز ہیں اور میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی ایک سٹیک ہولڈر ہے, پی ڈی ایم دوسرا سٹیک ہولڈر ہے, پیپل آف پاکستان جو سپلٹ ہیں وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہمارے دشمن ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. اچھا تو جب آپ نے یہ جو معاملہ ٹھیک ہوگا, یہ دشمنوں کو تو چھوڑ دینا, وہ تو آؤٹ ہیں, انہوں نے تو آپ کو ایکسپلائٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو باقی جو 4 سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں انسٹیٹیوشن بھی شامل ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے, پی ڈی ایم بھی, اور پیپل آف پاکستان, دے ہیو ٹو ریئلائز کہ وہ اپنے پاؤں کیسے کاٹ سکتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں. آپ اپنا سارا معاملہ صرف پولیٹیکل ڈومین میں رکھیں, پالیٹکس کو وہیں پر رکھیں, آپ آپس میں جتنا مرضی لڑیں, لیکن جنرل صاحب وہ جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ریگارڈنگ دا پروٹیسٹ. اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں لکھا ہوا تھا نا کہ فوج کو اچھی طرح علم ہے اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات, ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے. جی اگر ایسے ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لانا چاہیے کٹہرے میں, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لیکس ہیں یا یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ کون کرتا ہے, اور کیا یہ ریکارڈنگ صرف ون سائیڈڈ ہیں, دوسری سائڈ پر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں. دیکھیں بات یہ بہن کی اصل بات یہ ہے کہ تینوں سائڈیں, اب میں تینوں سائڈیں کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی, پی ڈی ایم, آرمی, ان کو اپنے اپنے انا کے پہاڑوں سے نیچے اترنا پڑے گا, ٹھیک, ملک کی خاطر, ملک کے عوام کی خاطر, ملک کے مستقبل کی خاطر. اگر ایسا نہ ہوا تو بہت پرابلم ہوگا. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, آپ اس کا سوال شاید اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, یہ جو میڈیا پہ قدغن لگی ہوئی ہے, یہ تو ابھی ہم پوچھیں گے, بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے جنرل صاحب, لیکن اس سے قبل یہ جو آپ نے کہا نا سٹیک ہولڈرز, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ لڑائی ہے کس کی. کیا یہ واقعی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان لڑائی ہے؟ یہ پاور سٹرگل جو ہے انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ہے, یا دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہے, یا اور بھی کچھ ہے اس کے اندر؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی بڑے کوئی انٹرسٹنگ ریمارکس آج دیے ہیں انہوں نے, یعنی عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا, ایک صحافی نے سوال کیا تھا انگریزی میں. یہ جو جنگ کا ہم سنتے ہیں, جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ ہیں, اور بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ ہیں. یہ معاملات تھوڑے اب مختلف ہیں. بیرسٹر دانیال, سب سے پہلے تو یہ جواب آپ لوگوں سے بنتا ہے کہ یہ تو بتا دیجئے کہ وہ پارٹی جو مستقل اس بات کی شکایات کرتی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, مطلب پوری پاکستان تحریک انصاف کی فرسٹ سیکنڈ جو ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو آپ لوگوں نے تو نظر بند کر دیا ہے, ساتھ میں پورے ملک میں آپ نے انفارمیشن کے سارے ٹولز بند کر دیے ہیں, پوری انٹرنیٹ بند کر دی. کہاں ہوتا ہے یہ؟ نادیہ مجھے آپ بتائیں گے ان کو کیا سونے کے ہار پر آئیں گے, ان کو گھوڑوں پہ ناچتے ہوئے گھوڑوں پہ بٹھا کے ہم ان کو دوبارہ ہوٹلز میں لے کے جائیں؟ آپ جو آپ چاہتی ہیں بالکل ہم وہ کر دیں گے, آپ لوگ حکم تو کریں. آپ کے ملک کے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ ایک پاکستان فوج کے مطلب ہاؤ کین وی جسٹیفائی. مجھے بات بتائیں کہ آپ نے جن کے گھر جلائے, جن کے عملات جلائی ہے, جو آپ نے کروڑوں اربوں روپے کے ملک کا نقصان کیا ہے, جو آپ نے گھر اور بلڈنگ دلوا دی ہیں, وہ کیا وہ میرے اور آپ کے کہنے پہ, کیا وہ آرگنائز طریقے سے نہیں؟ ہم نے پنڈی سے تقریباً 22-23 موٹر سائیکل پکڑے. وہ 22 پہلے دن وہ جو 22 موٹر سائیکل پکڑے, وہ ان میں سے ایک بائک بھی رجسٹرڈ نہیں تھا, ان رجسٹرڈ. کیا وہ یہ کوئی انسیڈنٹ ہے کہ وہ 22 موٹر سائیکل ان رجسٹرڈ تھے؟ کیونکہ وہ پلان سے لیے اس لیے گئے تھے جلاؤ گراؤ کے, کہ ایک جتھا رات کو نکلے, وہ ایک جگہ آگ لگائے, وہ دوسری جگہ آگ لگائے, وہ تیسری جگہ آگ لگائے. تو آپ آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بات بتائیں کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا بھائی؟ 5th جنریشن وارفیئر یہ نہیں ہے کس میں آ کے آپ کو اوپر آ کے بم مار دینا ہے. صرف اسرائیل اور روتھشائلڈ فیملی وہ ہے کیا بھائی کہ واٹ از آپ کا ظلم خلیل زاد آپ کے لیے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. گولڈ سمتھ جو روتھشائلڈ فیملیوں کی لیڈرز کی بیٹی ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے دے رہی ہے, آپ کے ملک کے لیے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. دے آر آل انوالوڈ, دے آر آل اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان. کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ چاہتے ہیں آج انڈیا اور آپ کے دشمن کا وہ ہدف اچیو ہو گیا ہے؟ آپ ان کے ٹاک شو سے اٹھا کے دیکھیں. تو آپ کب تک بند رکھ سکتے ہیں؟ مطلب ایک منٹ آپ کب تک بند کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی معیشت سنبھالنے کے بعد کہتے رہے کہ سیاست کو قربان کر دیا ریاست پر. کیا حاصل کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے معیشت سنبھالی نہیں, آپ نے ہم نے اس لیے بند کیا سنبھالا یہ کہ آپ نے ملک کو آپ بینک کرپسی کی طرح ہم اگر نہ ہوتے نا, ہم نے اپنے کانٹوں کی سمیت
لی اس لیے کیونکہ اگر ہم نہ لیتے تو ملک بینکرپٹ ہو جاتا. ہم نے اپنی سیاست کو اسٹیٹ پہ لگا کے یہ ملک لیا اور بچایا اپنی سیاست, ورنہ تو ان کو یہ تو ان کے 30 سلیکشن ہوتے, ان کو یہ تو ٹیم سویپ کر گئے, وائپ آؤٹ ہو گئے تھے یہ لوگ. اور انہوں نے نہ ان کو ایک ووٹ ملنی تھی, نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھا. پیپلز پی ٹی آئی عبرت کا نشان بن گئی تھی. ہم نے ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست اسٹیک پہ لگائی, ہم نے ملک کو بچانے کے لیے اپنی پولیٹیکل اپنے نیریٹو کو اسٹیک پہ لگایا کہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں. اور جو کچھ پاکستان میں آپ نے, نہیں مجھے بتائیں یہ حل ہے, آپ کب تک بند رکھیں گے, انٹرنیٹ کب تک بند کریں گے بیرسٹر صاحب؟ یہ تو ایک عام لوگوں کا سوال ہے آپ سے کہ مطلب کیوں انٹرنیٹ مجھے آپ مجھے بتائیں کیوں بند کیا گیا ہے؟ آپ بتائیے, آپ بتائیں گے, آپ اینکر ہیں نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ بتائیں, حکومت اپنی جماعت میں ہے انتقال نہیں, کیونکہ آپ یو دا ہوسٹ یو شوڈ نو کہ آپ اشتعال انگیزی جو ملک میں پھیلائی جا رہی تھی, آپ کے اداروں کو جس طرح گالیاں دی جا رہی تھی, جس طرح آپ لوگوں کو وہ کر رہے تھے, کیا نام ہے, اکسا رہے تھے, آپ کتنی جانے چاہتے تھے گرے, آپ کتنے ٹی ایل پی کے اور اسٹیٹمنٹ آتی کہ کے پی کے میں ہم نے گھس کے کر رہے ہیں اور یہ کریں گے. کیا ڈو یو وانٹ ٹو, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو, یو میڈ اے موکری آؤٹ آف یور کنٹری. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دہشت گردی نہ ہو, کچھ کو اور فائدہ اٹھا کے کوئی اور ہڈن فورسز اپنا فائدہ نہ اٹھائیں. So you are defending this, مطلب جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں, جس ملک میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, جس ملک کے اندر سائبر لا ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن سب چل رہی ہے نا, اس کے باوجود وائی فائی نہیں چل رہا, ہر چیز چل رہی ہے, گھروں میں چل رہی ہیں, باہر چل رہی ہیں, کچھ علاقوں میں انہوں نے سلو کیے ہیں, کچھ اور کیے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ آئی ایم ناٹ فار اٹ. لیٹ می بی ویری کلیئر فار یو, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بحال اور چلنا دینا چاہیے. لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کے لیے اس پورے پروسیس کو, یہ جو چیزیں ہو رہی تھی اور جس طرح یہ جلاؤ گراؤ کیا جا رہا تھا اور ان کو لوگوں کو یہ پیغامات دیے جا رہے تھے, اس کو بچانے کے لیے, ملک کو انڈر سیفٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اٹ واز نیڈ آف دا آور اینڈ دیٹ ٹک پلیس. چلیں, آپ نے وہ نی جرک ریاکشن جو ہیں وہ تو آپ نے لے لیا. بیرسٹر صاحب اب مجھے بتائیں نا, یہ جو ایمرجنسی کے حوالے سے مستقل ڈسکشن ہے, وائی وڈ یو وانٹ این ایمرجنسی, فار واٹ؟ کیا ایمرجنسی کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہے؟ مستقل پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسکشنز نہیں ہوتی, نہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا. پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہیں جب کابینہ میں اس کو ایجنڈا پہ رکھا جائے. ہم پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی, سپریم لا میکنگ باڈی آف دا کنٹری. سپریم کورٹ کے جتنے بھی ادارے ہوں, پاکستان سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ سے بنا تھا, اور وہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ہر اپنا ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. اور جب سپریم کورٹ لا میکنگ, پارلیمنٹ از دا بگیسٹ لا میکنگ باڈی, سپریم کورٹ اپنی پاور ڈرائیو ہی کرتا ہے پارلیمنٹ سے. اور جب پارلیمنٹ سوچے کہ کچھ چیزیں, اور پارلیمنٹ کے تمام ممبران جو سوچیں کہ کچھ چیزیں حالات کے واقعات کے لیے ضروری ہیں, تو ان کو ڈسکس کرنے میں, ڈیبیٹ کرنے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. جب لگائی جائے گی اور دیکھی جائے گی تو اگر اس کا کوئی ایسا کوئی ہوا تو ٹھیک ہے ایمرجنسی لگے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے یا اس طرف جایا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. جب بریک سے ہم واپس آئیں تو ہم بات کریں گے, جو میں نے کہا تھا جنرل صاحب سے بھی بات کریں گے, اور بیرسٹر گوہر سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سے مستقل بات ہو رہی ہے, ان کے کاؤنسل ہیں, اب کیا پلان ہے آپ کا جو دیگر آپ لوگوں کی لیڈرشپ اندر ہے اس وقت 3 MPO کے تحت, اس کے حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بیرسٹر دانیال چودھری اور بیرسٹر گوہر خان. پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں, کیونکہ جنرل صاحب آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو لائن ہے وہ بحال بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ پاکستان آرمی از گیٹنگ ملائنڈ بائی ون مین اینڈ دیٹ از دی آرمی چیف. اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں لائن بحال ہو سکتی ہے؟ اور کیا عمران خان صاحب پہلے تو سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے بہت کچھ کہا کرتے تھے, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آفٹر ہز آؤسٹر انہی کے بارے میں وہ جو کلمات دیتے ہیں, اور اب یہ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی دیکھیں, میں تو پہلے بھی پی ٹی آئی کو بہت ہی اپنی طرف سے انپٹ دیتا رہا کہ آپ اپنی جنگ کو پولیٹیکل ایرینا میں رکھیں, اور باقی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو اپنے دل میں رکھیں, ذہن میں رکھیں. اگر کبھی آپ کو موقع ملا تو جو بھی لافل طریقہ ہے اس کے مطابق آپ چلیں. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ JIT بھی بنی ہے جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اور جو ارشد شریف کے سلسلے میں بھی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک وے فارورڈ تجویز کرتا ہوں, جو میرا فارمولہ ہے, پتہ نہیں کس حد تک ہوتا ہے. دیکھیے,
میرا خیال ہے، اور میں تینوں کی بات کروں گا ابھی، پی ٹی آئی کی بات کروں گا، پی ڈی ایم کی بات کروں گا، فوج کی بات کروں گا. ایک دن تمام ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اس پر تمام لوگ بیٹھ کر کوئی ایک تاریخ پر راضی ہو جائیں، چاہے وہ سپٹمبر ہو، اکتوبر ہو، جو بھی ہو. اس پر لیکن فوج کیوں بیٹھے گی؟ فوج کیوں بیٹھے گی اس پہ؟ جی میں ایک دفعہ بتاتا ہوں نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، کیونکہ یہ یاد رکھیں لیڈرشپ اندر ہوئی تو لوگ بپھرے ہوئے ہوں گے، لیڈرشپ باہر ہوگی تو ان کو کنٹرول کر پائے گی. پرسیکیوشن ختم کی جائے، تمام جو فرسودہ قسم کے مقدمات ہیں، اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو ختم کیا جائے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ڈائریکٹ فنگر پوائنٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور تاکہ جو پھر فوج کو آگے سے کرنا چاہیے اس پر بھی میں آتا ہوں. محترم نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لایا جائے، بے شک وہ پیرول پر ہی ہوں، لیکن ان کو فیئر پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو ہے نا کنوینسنگ کریں نیکسٹ الیکشن کے لیے. فوج کو چاہیے کہ وہ بالکل نان پولیٹیکل ہو جائے سچے طریقے سے، اور کسی بھی ان کے بات سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ابھی بھی وہ پالیٹکس میں ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جن آفیسرز کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ان کو ود ان آرمی کہیں پوسٹ کر دیں، ادھر کر دیں ادھر کر دیں، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ ڈٹے رہیں کہ نہیں وہ تو وہیں رہیں گے اور ان کو کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. ایسے نہیں، بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوگی دیکھی جائے گی. میرا خیال ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی یہ ساری باتیں جھوٹ نکلیں گی. تو لیکن ایک امپریشن پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سارے کام سر آپ نے وے فارورڈ تو بتایا نا جنرل صاحب، لیکن دیکھیں ماضی میں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن یہی بیٹھ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک لائک آربیٹریشن کیا کرتی تھیں، ان کو سمجھاتی تھیں کہ تمہیں یہ دس از ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اس دفعہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی فریق ہیں اس جنگ میں. جی نہ صرف فریق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال میں. کم از کم دیکھا آپ کو پتا پچھلے چیف نے تو بتا دیا نا کہ وہ فریق تھے، اس لیے یہ تو بات ابھی بالکل سامنے ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت دشمن سے بچنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، عوام کی خاطر، افواج پاکستان کو بچانے کے لیے، اپنے نیوکلیر ایسٹ بچانے کے لیے، اگر یہ تینوں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات سمجھ میں ان کو نہ آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر تیل چھڑکا جائے گا جو آگ جل رہی ہے، اور جو جس سائڈ پر ہتھیار نہیں ہے ان کو ہتھیار دے دیے جائیں گے. ایک طرف آرگنائزڈ فورسز ہوں گی، ایک طرف ڈس آرگنائزڈ فورسز ہوں گی، ایک سول اسٹرائک شروع ہو جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گا پاکستان. تو کیا اس سے بچنے کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی اناؤں کو تھوڑا سا کاٹ دیں؟ صحیح. جی بیرسٹر دانیال آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہوگا اس سے مسائل حل ہوں گے، یا جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ کا ملک جہاں چل گیا ہے اور جس طرح جانے شروع ہو گیا ہے، تو اب تو یہی لگتا ہے کہ حال آپ کا روڈوں پہ ملے گا. اور جب آپ سارے روڈوں پہ نکلیں گے تو جو جتنا بندہ نکال لے، جو جتنے جتنے نکال لے اس کو حل مل جائے گا. اور جو رول آف لا کی بات کرے گا تو وہ 2 سال سے انتظار کرتا رہے، دھکے کھاتا رہے اور پھر چلتے رہے گا سسٹم. یوں تو سسٹم نہیں چل سکتا. جو قانون کے محافظ ہیں اگر وہ اس طرح کرنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ جتھوں کو اور آپ لا کو، لیگیلٹی کو پیچھے رکھ کے آپ اس طرح کے ڈسیزنز دیں گے، تو آئی تھنک دا پریسیڈنٹ اینڈ دا میسج. میں تو ایسے استادوں کے ساتھ کام کیا ہے دا فائنسٹ لائرز ان دا کنٹری، کہ جو ایک آپ کو اپریہنشن ہوتا تھا کہ کبھی ایک چیمبر میں آپ ایک جج کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، کبھی کوئی دوستی بھی ہے، 4 تصویریں بھی نکل آئی ہیں، تو آپ نے ان جج کے ساتھ آپ نے کیس چینج کر دیا. تو یہاں ہم استدعا کر کے مر گئے ہیں، ہم اپلیکیشن دے کے مر گئے ہیں کہ بھائی کہ ہمارے پرسنل گریونسز ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، آپ کسی اور بینچ کو کیس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آئی تھنک کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ کیا پریسیڈنٹ ہم رکھ رہے ہیں، ہم آنے والے کورٹس کو کیا پریسیڈنٹ دے رہے ہیں اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھنا یہ کہ منڈے کو کیا ہوگا، لیکن بہرحال ابھی جب عمران خان صاحب زمان پاک جائیں گے اس کے بعد کیا وہ کوئی دیں گے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا ان تمام باتوں سے جس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہے اس حوالے سے وہ کچھ اور کہنا پسند کریں گے، یا جو بات آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کا میں نے ذکر کیا صحافی سے بات کرتے ہوئے، وہ اسی روش پر چلتے رہیں گے. لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ جو ایک اندرونی جنگ ہے یہ اپنے فائنل راؤنڈ میں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.